بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم، فرما دیجئے خبر دو مجھے جو نازل کیا اللہ نے واسطے تمہارے، من رزق، کوئی رزق، فجعلتم منہ، پس کرتے ہو تم اس رزق سے حرامن، کچھ کو حرام، وحلالن، اور کچھ کو حلال۔ قل، فرما دیجئے کیا اللہ نے اجازت دی تمہیں یا اوپر اللہ کے تفترون تم افترا کرتے ہو؟ وما ظن الذین، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا، یفترون، جو گھڑتے ہیں اوپر اللہ کے، الکذب، جھوٹ، یوم القیامہ، قیامت کے بارے میں۔ ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ پاک البتہ صاحب فضل کا ہے اوپر لوگوں کے، ولیکن اکثرہم، لیکن اکثر ان کے، لا یشکرون، شکر نہیں کرتے۔ ارأیتم ما انزل اللہ، اس سے اوپر ذکر تھا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قرآن آیا، اور قرآن مقدس ہی حاکم کتاب ہے، اور قرآن جب آیا یہ حکم الہی ہے تو غیر اللہ کی تحکیمیں ختم ہو گئی۔ اس پر فرمایا ارأیتم، خبر دو مجھے، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے واسطے تمہارے، کوئی رزق، فجعلتم منہ، نیچے لکھا ہے بلا دلیل، کرتے ہو تم اس سے حرام اور حلال، تو تحلیل اور تحریم یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، کسی انسان کو حق نہیں کہ اپنی طرف سے تحلیل اور تحریم کے فیصلے کرے۔ تو آیت کا تعلق ہے توحید حاکمیت کے ساتھ۔ قول، فرما دیجئے، دو شکیں مذکور ہوں گی۔ پہلی شک ہے کیا اللہ نے اجازت دی تمہیں، اور دوسری شک ہے ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پر تم جھوٹ بولتے ہو۔ یعنی ایک چیز کو تم کہتے ہو حلال ہے اور دوسری کو کہتے ہو حرام ہے، تو یہ حلال اور حرام کے فتوے کہاں سے لیے تم نے؟ اللہ نے تمہیں اجازت دی یا افترا کر رہے ہو؟ جو پہلی شک ہے وہ سری البطلان ہے، کیونکہ اللہ کا حکم نبی پر آتا ہے، اور یہ مشرکین، ان کو اللہ کا حکم کیسے معلوم ہوا؟ یہ پہلی شک واضح اور سری البطلان ہے، اس لیے اس کو چھوڑ کے دوسری پر زجر کیا، وما ظن الذین یفترون۔ آذن لکم والی شک پر زجر نہیں، کیونکہ وہ ہے سری البطلان، کہ اللہ نے اجازت دی ہے، کہاں دی ہے؟ یہ سری مشرکین کا دعویٰ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ جب اللہ نے اجازت نہیں دی تو پھر حلال اور حرام کے فتوے یہ افتراء علی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے۔ وما ظن الذین یفترون، کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو گھڑتے ہیں اوپر اللہ کے کذب، جھوٹ، یوم القیامہ، یہ مفعول فی ہے، قیامت کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے؟ یعنی قیامت کا عقیدہ نہیں، اللہ پر حلال حرام کا افتراء کرتے ہیں۔ ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ صاحب فضل کا ہے، فضل والا ہے،
अलन्नास, یہ फजल क्या है कि तौबा के लिए मोहलत देता है, ये अल्लाह ताला का फजल है। वलाकिन्ना अक्सरहुम, लेकिन अक्सर उनके, ला यशकुरून का माना लिखा है बेकदर हैं कि तौबा नहीं करते, इनको कदर ही नहीं, तौबा नहीं करते। अब यहाँ पर एक हाशिया है, वो देखो, और मैं एक फायदा अर्ज करता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अराअयतुम मा अनज़लल्लाहु लकुम मिन रिज़्किन फजअलतुम मिनहु हरामन व हलाला क़ाल हुम अहलु शिर्क। ये मुशरिक थे, कानू युहिल्लूना अल अनआम मा शाऊ व युहर्रिमूना मा शाऊ, वो अनआम बाज को, जानवरों को अपनी मर्जी से हलाल करार देते और बाज को हराम। ये इब्ने अबी हातिम में, और इसकी तफसील सूरह अनआम में गुजरी है। बल आयतु ज़ाजिरतुन अनित तजव्वुज़ फीमा युसअलु अनिल अहकाम, इसको जरा समझना है। अब ये आयत किसके हक में नाज़िल हुई? मुशरिकीन के। लेकिन अगर कोई मोमिन ये काम करे तो वो बच जाएगा। फिर यही कहेंगे कि मुशरिकों वाली ऐतें हम पर लगा रहे हैं। अगर मोमिन भी ये काम करे तो इस वईद का हिस्सा है, इसलिए आगे इबारत है। तो ये वो मारूफ ज़ाब्ता है। जैसे आज लोग कहते हैं जी ये काफरों और मुशरिकों वाली आयतें हम पर फिट करती हैं, तो हम पूछते हैं भाई फिट कैसे हुई है? कोई सही हो गई तो इसका मतलब है तुम काफिर मुशरिक हो, और अगर फिट नहीं हुई तो फिर बात करो, फिर हमारा कसूर है। बल आयतु ज़ाजिरतुन अनित तजव्वुज़, और आयत रोकने वाली है, ज़जर करने वाली है तजव्वुज़ से फीमा युसअलु अनिल अहकामी, जो अहकाम के मुताल्लिक सवाल हो, और समझे, और बाइसतुन अला वुजूबिल एहतियात फीहे, ये आयत उभार रही है कि जब भी तुमसे कोई मसला पूछे तो एहतियात किया करो, अपनी तरफ से हलाल हराम न कहना, हाजा हलालुन हाजा हरामुन, व अल्ला यकूल अहदुन फी शैइन जाइजुन औ गैरो जाइजिन इल्ला बादा ईकानिन व इतकानिन। किसी चीज को ये न बनाया करो यजूजो ला यजूजो, जब तक सही तहकीक ना हो और मजबूत बात ना हो। बइल्ला फहुवा मुफ्तरिन अलद दयान दीन, वरना वो भी इस आयत की वईद में दाखिल होगा। समझ गए नहीं समझ गए? जिसने अपनी मर्जी से यजूजो ला यजूजो का वजीफा पढ़ा, हलाल हराम अपनी मर्जी से घड़ा, वो खुश न रहे कि ये तो मुशरिकों के बारे में नाजिल हुई और मैं बच जाऊंगा, वो भी इसमें दाखिल है। इसको कहते हैं अल इबरतो लिउमूमिल लफ्ज़े ला लिखुसूस सबब। अक्सर लोग कुरान को मुअत्तल जानते हैं और वो कहते हैं कुछ आयात मोमिनीन के बारे में नाजिल हुई और कुछ काफिरों के बारे में, हमारे बारे में तो कोई आयत नहीं आई। इसका मतलब है तुम किस खाते में हो? तो तुम्हारी कोई कैटेगरी अलग है। तो ये कुरान पाक हिदायत की किताब है। तो इससे एक शुबो है, फायदा अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो मेरी तरफ रहे। एक शुबो का जवाब दे रहा हूं। ये जो गैर मुकल्लिद हैं, ये लम यबुज पार्टी, इंशाअल्लाह इनका एक ऑपरेशन आ रहा है सूरह तौबा में। सूरह तौबा आएगी और वहां सूरह तौबा के अंदर एक ऑपरेशन होगा। तो
یہ جو غیر مقلدین کا گروہ ہے انہوں نے اس آیت کو فٹ کیا ہے ھذا حلال ھذا حرام ائمہ پر، کہ امام جو کہتے ہیں ھذا حلال ھذا حرام، تو یہ افتراء ہے، اس سے بچو۔ ایک چیز کو امام ابو حنیفہ کہتا ہے ھذا حلال، امام شافعی کہتا ہے ھذا حرام، مالک کہتا ہے ھذا حلال، احمد بن حنبل کہتے ہیں ھذا حرام، یہ ھذا حلال ھذا حرام، تو انہوں نے یہ فٹ کی کس پر؟ ائمہ پر۔ اب ذرا سنو بات، ائمہ یا فقہ یا اجتہاد کس چیز کا نام ہے؟ اجتہاد نام مسئلہ گھڑنے کا نہیں، ھذا حلال ھذا حرام کا، بلکہ اجتہاد اور استنباط نام ہے مسئلہ ظاہر کرنے کا۔ اب ائمہ جس چیز کو حلال حرام کہتے ہیں، بڑا باریک نقطہ ہے، توجہ کرو گے سمجھ آئے گی۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ مثلا قرآن پاک میں آ گیا یحرم علیکم الخبائث، علیہم کیا ہے؟ علیہم الخبائث، کہ پیغمبر ان پر خبائث کو حرام بتلاتا ہے، طیبات کو حلال بتلاتا ہے۔ اب یہ نص قطعی ہے کہ خبائث حرام ہیں اور طیبات حلال ہیں۔ حلت حرمت کا اصل یہ ضابطہ ہے، قرآنی ضابطہ۔ اب بحث اس میں ہے کہ خبیث چیز کیا ہے اور طیب چیز کیا ہے۔ قرآن نے اس کی فہرست نہیں دی اور نہ حدیث نے فہرست دی۔ اب وہ خبیث کی فہرست اور طیب کی فہرست، کون کون سی چیزیں طیب ہیں، کون کون سی چیزیں خبیث ہیں، تو اس کی کتاب و سنت میں چند چیزیں تو بیان ہوئی ہیں، قرآن میں بھی حدیث میں بھی، لیکن کوئی ایسی حدیث یا ایسی آیت نہیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں خبیث ہیں 1 2 3 4 5 6 کے ساتھ گنا ہوا ہو، اور کوئی ایسی حدیث نہیں، کوئی ایسی حدیث نہیں۔ یہ جو آپ کا امین اللہ ہے، اس نے ایک بڑا جھوٹ لکھا ہے کہ ہر مسئلہ قرآن حدیث میں واضح موجود ہے۔ اب یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس کی منزل شنزل کوئی نہیں ہے، تو یہ ایک فہرست جو ہے یہ پوری کسی حدیث میں نہیں۔ آپ اہل حدیث سے مطالبہ کریں کہ ہمیں وہ فہرست دیں جس میں دنیا کی تمام خبائث کے نمبر لگے ہوئے ہوں، یہ نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں۔ اب مجتہد کیا کرتا ہے کہ وہ اس کی تلاش کرتے ہیں کہ خبیث چیز کیا ہے اور طیب کیا ہے۔ تو اب یہ بتانا کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، وہ دراصل کس کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ خبیث ہے اور یہ طیب ہے۔ اب خبیث کو حرام مجتہد کر رہا ہے یا اللہ نے کیا ہے؟ طیب کو حلال اللہ کر رہا ہے یا مجتہد نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے، اور مجتہد اس کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں خباثت ہے یا نہیں۔ اب یہ مسئلہ اجتہادی ہے، اور اس اجتہادی مسئلہ میں آگے جتنی تفصیل ہوگی تو کوئی مجتہد ایک چیز میں خبث محسوس کرے گا، دوسرا کہے گا نہیں اس میں خبث نہیں ہے، تو اس اجتہادی اختلاف پر حلال اور حرام کا جو اختلاف ہوگا وہ اجتہاد پہ ہوگا، اور اس اجتہاد کے بارے میں پیغمبر کریم نے خود فیصلہ کیا ہوا ہے کہ مختی کو 1 اجر اور مصیب کو 2 اجر ملیں گے۔ یہ نبی پاک کا فیصلہ ہے۔ اب اللہ کے نبی کے فیصلہ کے مقابل غیر مقلد اس میں ائمہ کو رگڑا لگا رہی ہے، وہ کہتے ہیں ھذا حلال ھذا حرام۔ اب آپ اندازہ کریں کہ رسول کی مخالفت ائمہ کر رہے ہیں یا غیر مقلد کر رہے ہیں؟ پیغمبر کی مخالفت تو غیر مقلد کر رہا ہے،
جبکہ مجتہد کے لیے تو پیغمبر نے کہا ہے کہ جو خطا کرے گا اجر واحد ہے، اور اگر وہ صحیح اجتہاد کو پہنچ گیا تو 2 اجر ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں نہیں، وہ ہذا حلال کہے ہذا حرام کہے تو وہ تو مشرک ہو گیا، اور جو اس کی مانے وہ بھی مشرک ہو گیا۔ تو اس نقطے کو سمجھنا ہے کہ اس وقت سب سے بڑے رسول کے دشمن اہل حدیث ہیں۔ ہر جگہ پہ وہ نام ائمہ کے لیتے ہیں اور مخالفت رسول کی کرتی ہیں، حدیث کی مخالفت کرتی ہیں۔ اب یہاں پر ان آیات کو فجعلتم منہ حراما وحلالا یہ فٹ کرنا ائمہ مجتہدین پر، تو یہ تحریف بھی ہے اور تحریف ہونے کے ساتھ مخالفت رسول بھی ہے، دونوں چیزیں اس میں جمع ہیں، اس لیے ذرا خیال کرنا۔ فجعلتم منہ حراما وحلالا ہو گیا۔ آذن لکم ام علی اللہ تفترون، مفتیوں کو بچنا چاہیے، اس لیے اردو فتاوے دیکھ کے فتوے دینے والے وہ بھی اسی میں داخل ہیں۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ہو گیا۔